बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ जावेद इकबाल। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ बदली है। तालिबान अब काबुल में दाखिल हो गए और उसके बाद इतलात ये आई कि जो अफ़गानिस्तान के सदर थे अशरफ गनी वो मुस्ताफ़ी हो गए और अब मज़ीद जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक वो मुल्क छोड़ कर चले गए हैं। काबुल में इस वक्त नए अबूरी इंतज़ाम और नई अबूरी हुकूमत के हवाले से मुशावरत हो रही है। इस दौरान वहाँ पर जो सिफारती मिशंस मौजूद हैं, अमेरिका का सिफारती अमला मौजूद है, बाकी जो सिफारती मिशंस मौजूद हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सिफारती मिशंस को वहाँ से निकालें। अमेरिका की जो सिफारती मिशन है उसमें इनखला का अमल जारी है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ रूस ने यह ऐलान किया है कि वो अपने सिफारती मिशन को वहीं पर रखेगा। ये एक बहुत तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने बहुत तेज़ी के साथ पेशकदमी की और आज आखिरकार वो काबुल पहुँच गए और जो अफ़गान हुकूमत थी वो वहाँ पर ख़त्म हो गई। इस दौरान जब सिफारती मिशंस का इनखला जारी है, पाकिस्तान का सिफारत खाना वहाँ पर बहुत मुतहर्रिक है। वहाँ से पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्मी दिखाई जा रही है, कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तानी वापस पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सिफारत खाने ने यह ऐलान भी कर रखा है कि एमरजेंसी की सूरत में बैनुल-अक़वामी मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनके लिए भी वीज़ा ओपन है, वो वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सिफारती मिशन इस जानिब आना चाहें, पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है वो उनको सहूलियात देगा। ये पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से काबिल तहसीन खिदमात हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जो कारकर्दगी है इस वक्त और जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर उसकी तारीफ़ की है। और यकीनी तौर पर ये बड़े मुश्किल सूरत हाल है काबुल में जो लोग मौजूद हैं उन सब के लिए, लेकिन यकीनी तौर पर इस खित्ते के लिए भी और इस खित्ते के अमन व अमान के हवाले से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर हमारा सिफारत खाना क्या कर रहा है, और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो अपना भरपूर किरदार अदा किया है उसको बैनुल-अक़वामी दुनिया कैसे देखती है और वो एफ़र्ट्स कैसी थी, इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें स्टूडियोज़ में हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहतरम जनाब मंसूर अहमद ख़ान। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद ख़ान साहब, आज आपने वक्त निकाला। बहुत अहम, आप बहुत मसरूफ़ भी हैं, प्रोग्राम से पहले भी मीटिंग्स हैं, बाद में भी मीटिंग्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सबसे हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनको वापस लाया जाए। फिर पाकिस्तान ने ये ऐलान कर रखा है कि बाकी जो सिफारती मिशंस हैं वो भी अगर वीज़ा लेना चाहें उनके लिए, तो आप हमें आगाह कीजिएगा क्या इक़दाम हो रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक तशवीशनाक सूरत हाल जो पैदा हुई है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो कि यूएस और नेटो की फोर्सेस के इनखला से शुरू हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन में इसमें शिद्दत आ गई है। अब अफ़गानिस्तान हमारा एक बरादर हमसाया मुल्क है, तो इस मौके पर हमारी हुकूमत की तरफ से हमें हिदायत है कि हम वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए जो सहूलतें पैदा कर सकें। अगर कुछ लोग वापस आना चाहते हैं या किसी तरह से अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहते हैं, इसी तरह अगर इस गैर यकीनी सूरत हाल में कुछ अफ़गान ऑर्गेनाइजेशंस या अफ़गान लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टेम्परेरीली पाकिस्तान में आना चाहते हैं अपने जॉब्स की वजह से या अपने ज़ाती मसाइल की वजह से, उसमें भी हम उनको वीज़े की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। और साथ ही हमने वहाँ पे जो दूसरे मुल्कों के सफारत खाने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपके मीडिया के वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, रॉयटर्स, AFP, दूसरे बड़े चैनल्स जो वहाँ पे उनका जो स्टाफ है, खा वो एक्सपेट्रिएट स्टाफ है या वो अफ़गान ओरिजिन का स्टाफ है, हुकूमत ने बहुत एक अहम इंस्ट्रक्शंस हमें जारी की हैं, हिदायत जारी की हैं, जिनको हम अमली जामा पहना रहे हैं कि हम सबको इस मौके पे वीज़े की सहूलत मुहैया कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म की भी, जिस किस्म की भी उनको हम एक सहूलत मुहैया कर सकें इस वक्त, वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा मंसूर साहब, ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं अभी वो गैर यकीनी की सूरत हाल तो है,
پاکستانی ہیں وہ تو پاکستان واپس آنا چاہیں گے، تو آپ لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، سفارت خانہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کیونکہ بڑی مشکل صورتحال ہے جی اور یقینی طور پر آپ کا سفارت خانہ وہاں پہ بہت بڑا یہ کام دے رہا ہے، تو کمیونیکیشن کے لیے بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ جی یا لوگ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، نمبرز دیے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے بہت اپنا کمیونیکیشن کا نظام اوپن رکھا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو مشن کے ٹویٹس میں، اور میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی اپنا موبائل نمبر بھی دے رکھا ہے کہ کسی کو یہ شکایت نہ پیدا ہو کہ وہ سفارت خانے کو ایکسیس نہیں کر سکے. پاکستانی آف کورس ہماری پہلی پرائرٹی ہیں کہ پاکستانیوں کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، پاکستانیوں کو حفاظت کے ساتھ جو یہاں آنا چاہتے ہیں لایا جائے. اس سلسلے میں ہمارے افسران وہاں پہ جو اس وقت موجود ہیں، ہمارے جو سٹاف ممبرز ہیں، وہ بڑی جمع بردی کے ساتھ، بہت ہمت کے ساتھ ان سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بہت سی فیملیز پاکستانیز اس وقت ہمارے سفارت خانے میں موجود ہیں. ہمارے سفارت خانے کی بلڈنگ وہاں کافی بڑی بلڈنگ ہے، کافی بڑا ایریا ہے ہمارے سفارت خانے کا، تو ہم نے اس میں ارینجمنٹس کیے ہیں. اور پھر ہم پی آئی اے کے ساتھ مل کر، پی آئی اے ریگولرلی فلائٹس چلا رہا ہے، اپنی ریگولر فلائٹس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل فلائٹس بھی چلا رہا ہے، اور ہمیں ضرورت پڑی تو ہم مزید چارٹرڈ فلائٹس بھی چلا کر، وزیر اعظم کی بھی ہدایت ہے کہ پاکستانیوں کو جس طرح سے بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس موقع پہ کیا جائے. اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ وہاں امن اور سٹیبلٹی کی طرف حالات بڑھیں، تاکہ پاکستان اور افغانستان کے جو اقتصادی روابط ہیں، معاشرتی روابط ہیں، ان کو مزید مستحکم کیا جا اچھا، سکے. یہ منصور صاحب اس وقت جو پوری دنیا کے اندر فلائنگ ہو رہی ہے، تو کورونا کے حوالے سے بھی خصوصی اقدامات کیے جی گئے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ریلیف دیا ہے؟ کیونکہ اب ظاہر ہے اتنا وقت تو نہیں ہے کہ جی ہر ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ ہوں اور پھر آئیں، اس حوالے سے بھی کچھ ان خصوصی ان اقدامات کیے ہیں؟ فلائٹس کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں اس موقع پر، اس خصوصی صورتحال کے موقع پر، اس میں کرونا کی ایگزیمپشنز کو، کرونا کی ریکوائرمنٹس کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے. ٹھیک. اور یہ اس عرصے کے لیے اس میں جو بھی وہاں سے، چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہاں پہ کرونا کی ٹیسٹ کرائے جائیں، تو یہاں پہ جو بھی ان اقدامات حکومت ان کے لیے کرے گی، لیکن ان چیزوں کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے منصور صاحب. اچھا، یہ کابل میں سفارت خانہ کام کر رہا ہے، جہاں باقی بھی ہمارے مشنز ہیں کندہار وغیرہ میں، تو باقی مشنز بھی کام کر رہے دیکھیں، ہیں؟ ہم نے سفارت خانے اپنے، کابل کا سفارت خانہ یا ہمارے 4 کونسولیٹس ہیں جلال آباد، قندھار، مزار اور ہرات میں، جی. ہم نے ان کو کسی بھی سٹیج پہ بند نہیں کیا. ٹھیک. لیکن ہم نے چونکہ کچھ جگہوں پہ کچھ جو جنگ کے حالات پیدا ہوئے تھے طالبان اور دوسرے گروپس کے درمیان، اس میں ہم نے اپنے سٹاف کی تعداد کو گھٹایا اور بڑھایا. جب ضرورت پڑی ہم نے ان کو نمبر کم کر دیا، جب پھر وہ حالات وہاں پہ ایز اپ ہوئے تو ہم نے ان کا نمبر دوبارہ سے ریسٹور کر دیا. اب بھی ہم یہی پالیسی فالو کرتے ہوئے ہم اپنے سفارت خانے کو بند کرنے کا یا ارادہ نہیں رکھتے اس طرح سے، کیونکہ جو بھی ہم سہولیات پیدا کر سکیں یا امن کے پروسیس میں بھی جو اب سفارتی رول ہوگا، اس کے لیے سفارت خانے کا وہاں پہ موجود ہونا بہت ایک اہم چیز ہے. اس میں بہرحال فائنل فیصلہ تو حکومت ہی کرے گی ان چیزوں پہ، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوسرے ممالک میں سے بھی کچھ ممالک کے سفارت خانے وہاں سے ٹیمپریریلی انہوں نے ریلوکیٹ کیے ہیں، نکالے ہیں، لیکن کئی ممالک کے سفارت خانے میں موجود رہیں گے. اور وہ میرا خیال ہے ان کا موجود رہنا ایک امن کے پروسیس کو آگے لے جانے میں، ایک بائیلیٹرل تعلقات کو آگے لے جانے میں بھی مدد دے گا. اچھا منصور صاحب، اب یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ جی ہوئی ہے افغانستان کے اندر، جی کہ جی اب ظاہر ہے وہ حکومت نہیں رہی، اشرف غنی صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے، اس نئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب جو وہاں پہ عبوری کابینہ اور عبوری حکومت کی جی تشکیل کے لیے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ گویا پاکستان کا وہ موقف درست ثابت ہوا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ سیاسی طور پہ جی حل کیا جائے. ایک تو اس پر بتائیے اور نئی صورتحال کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، پاکستان کا یہ بڑا کنسسٹنٹلی ایک بہت موقف رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور اس مسئلے کے سیاسی حل کے ذریعے ہی، سیاسی مفاہمت کے ذریعے ہی ایک دیرپا امن اور استحکام افغانستان میں آ سکتا ہے. گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور اس مسئلے کے حل نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ سیاسی حل تلاش نہیں کیا جا سکا. لیکن ساتھ ہی جب ہم اس موقع کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اب سیاسی مفاہمت کس طرح ہو، تو میرا خیال ہے اس میں ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ سیاسی مفاہمت افغانز نے آپس میں طے کرنی ہے. دوسرے ممالک جو ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، ریجن کے ممالک ہیں، یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں میجر پاورز ہیں، وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہیں اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، اس پروسیس کو
مفاہمت کے پروسیس کو، ریکنسیلیشن پروسیس کو فیسیلیٹیٹ یا سپورٹ کرنے میں، لیکن کس قسم کی وہاں گورنمنٹ ہوگی، کس قسم کا نظام ہوگا، کس قسم کے ادارے ہوں گے، یہ فیصلہ افغان عوام ہی، افغان لیڈرز آپس میں کریں، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ سیاسی مفاہمت ہے، جس کو ہم نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہی میرا خیال ہے ایک دیرپا امن اور استحکام پیدا ہو اور سکتا آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا موقف رہا ہے کہ ہم وہاں کسی مخصوص گروپ کو سپورٹ نہیں کرتے، وہاں پہ جو حکومت آئے، نمائندہ حکومت آئے جی جی اور جی افغان عوام کے مرضی سے وہاں پہ حکومت قائم ہو، وہی سب ہمارے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے، یہ جی موقف بھی درست ثابت ہو رہا ہے جی ہمارا؟ بالکل، افغان عوام کی مرضی کے مطابق ہی جو وہاں پہ نظام حکومت قائم ہوگا، وہ میرا خیال افغان عوام کے لیے قابل قبول بھی ہوگا، اور اس وجہ سے وہی دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہوگا۔ یہ جاتے جاتے کچھ لوگ جو تھے ہمارے حوالے سے بڑے بیانات بھی دے گئے، اب تو وہ چلے گئے، خیر جی ماضی کا حصہ بن گئے، لیکن منصور صاحب ہمارا ایک اہم کردار تو تھا نا دوحہ جی مذاکرات کے حوالے سے، جی پاکستان کا ایک بڑا کردار تھا جی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے۔ جی جی پاکستان کا ایک تو دیکھیں، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ بہت بنیادی کردار ہے، ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ہمارا دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بہت گہرا رابطہ ہے، ایک ہی ریلیجن ہے، ایک ہی کلچر ہے، ایک جیسی ثقافت ہے، ایک کافی لوگوں کی زبان بھی ایک جیسی ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے بڑے تاریخی طور پر گہرے روابط ہیں افغانستان سے، اور اسی وجہ سے ہم نے افغانستان کے امن اور استحکام میں ایک بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے یہ موقف بھی رکھا کہ اس میں ہم اپنا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے ہوئے، ایک تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے افغانستان کے اندر سیاسی مفاہمت کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ اس میں یو ایس طالبان ایگریمنٹ ہوا یا دوحہ پیس پروسیس آگے بڑھا، اور ابھی تک دوحہ میں وہ پروسیس قائم ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب اگلے چند ہفتوں میں بھی جب وہ کہ یہاں پہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو سٹیبلائز کرنے میں اور یہاں پہ ایک مفاہمت کی طرف ماحول کو آگے بڑھانے میں یہ پروسیس کردار ادا کرے گا، اپنا کردار ادا کرے گا، اپنے منطقی انجام تک اس سیٹلمنٹ کو لے کے جایا جائے گا، اور پاکستان اس میں اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا، لیکن بنیادی جزو اس کا وہی ہے کہ افغانستان کے اندر کس قسم کا نظام ہوگا اور امن لانے کا جو رول ہے، بنیادی رول، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے عوام، افغانستان کے لیڈرز، افغانستان کی نیشن کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ توقعات ہیں یا امکانات ہیں کہ کچھ لوگ اگر آنا چاہیں، سفارتی مشنز یا کچھ میڈیا کے نمائندے، ہم پہلے بھی ایک بہت بڑا ہم نے افغان اپنے بہن بھائیوں کو اپنا جی مہمان جی بنایا، لیکن آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا انفلکس بھی مہاجرین کا ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے تو رہے ہیں کہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس معاملے کو۔ دیکھیے، اس بات پہ یہ تو آپ کی بات درست ہے، دنیا جانتی ہے، اور افغانز خود بھی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح افغان مہاجرین کو گزشتہ 4 دہائیوں سے یہاں پہ میزبانی کی، ان کو ایک ایسا ماحول دیا جو شاید دنیا میں انہیں کہیں نہیں مل سکا، یہاں ان کی موومنٹ، ان کی ایجوکیشن، ان کے لیے بزنس کرنا، ان کے لیے اپنے معاشی روزگار تلاش کرنا اسی طرح رہا جس طرح پاکستانیوں کے لیے ہم وہ مہیا کرتے ہیں۔ اب یہ بات درست ہے کہ اب اتنے بڑے ایک ریفیوجیز کے لوڈ کو ہماری جو معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے برداشت کرنا ایک چیلنج ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ایک بہت طویل بارڈر ہے، اور ہمارے بہت قریبی روابط ہیں، دنیا میں کسی 2 ملکوں کے اور قوموں کے اتنے قریبی روابط نہیں ہیں جتنے پاکستان اور افغانستان کے ہیں، تو اس مسئلے کی ایک انسانی ڈائمنشن، ہیومینیٹیرین ڈائمنشن بھی ہے۔ میرے خیال میں جس طرح سے اگر افغانستان میں سیاسی مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھایا جائے اور ایک سٹیبل سسٹم کی طرف لے جایا جائے، تو غالباً وہ کنڈیشنز پیدا نہیں ہوں گی جس میں کہ جس طرح کے 70s کے اینڈ پہ یا 80s میں یا 90s میں ملینز آف افغانز کو ہجرت کرنا پڑی اور پاکستان میں آ کے سکونت اختیار کرنا پڑی، بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی مفاہمت جو ہے ہمارے تعلقات کو افغانستان کے ساتھ اور ریجن کے ساتھ، یعنی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی کی طرف اس طرح لے کر جائیں گی کہ اس میں
ایک دوسرے کے ساتھ اکنامک انٹر ڈیپینڈنس کا ایلیمنٹ آئے گا، ایک دوسرے کے ساتھ پراسپیرٹی، میوچل پراسپیرٹی جو میں اضافہ ہوگا، خوشحالی میں اضافہ ہوگا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوگا، تو میرا خیال ہے وہ دونوں ملکوں کی معیشت کو آگے لے جانے میں اور پھر اس کے ساتھ ہی پورے خطے کی معیشت کو آگے لے جانے میں بڑا اہم کردار اور ادا اس خطے کرے گا۔ میں یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا کہ اس خطے میں منصور صاحب کہ اب معاملات جنگوں سے یا تنازعات سے حل بالکل نہیں ہوتے، بالکل سیاسی مذاکرات سے حل کریں گے، اور اکنامک اس پورے خطے کا جو جی اکنامک پوٹینشل ہے جی اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے تاکہ بالکل یہاں کے لوگ ترقی کریں۔ بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اب معاملات جنگوں کے ذریعے حل نہیں کیے جاتے، اکنامک کمپٹیشن ضرور ایک رول پلے کرتا ہے۔ اسی لیے حکومت پاکستان، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی تمام سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ جیو اکنامکس کی بات کرتی ہے، اور جیو اکنامکس کے ذریعے ہی ہم اپنے خطے میں کو استحکام دے سکتے ہیں، اپنے خطے میں اکنامک سٹیبلٹی لا سکتے ہیں، اور اگر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو ہمارا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے اور خطے کے درمیان جو بانڈز ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ ان میں بہت زیادہ استحکام آئے گا۔ یہ جو انفلکس اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بارڈرز پہ اب وہ صورتحال اس طرح سے نہیں ہے جیسے آپ نے خود بھی جی فرمایا کہ جو ہم نے کئی اشروں پہلے دیکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب جو کابل میں صورتحال ہوئی، طالبان نے اعلامیہ بھی جاری کیا کہ ہم بزور طاقت کابل کو نہیں لینا چاہتے۔ جی شاید لوگ کنفیوژن میں تو ضرور ہیں وہاں کے، جی لیکن جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں شاید اس طرح کی ٹینشن نہیں ہے، اسی وجہ سے میرے خیال میں بارڈر پہ اتنا زور بھی نہیں ہے۔ جی اس طرح کی جو وائلنس میں بھی اس طرح کی شدت نہیں دیکھنے میں آئی جو شاید لوگ جس سے خائف تھے، اور اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی، آپ نے جس طرح کہا کہ بہت بڑی تعداد میں میسو جسے انفلکس کہتے ہیں موومنٹ نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پورا خطہ جو ہے آج 1980s یا 90s کے حالات میں نہیں ہے، آج وہ ہم 21ویں صدی میں 2021 میں ہیں۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کی حکومت نے ہی کئی ایسے اقدامات لیے جو جنہوں نے دونوں سوسائٹیز کے درمیان، دونوں معاشروں کے درمیان اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ ہماری ویزا کی پالیسی، جو ہم نے بڑی لبرل ویزا پالیسی اناؤنس کی، اس سے بھی لوگوں میں، افغان لوگوں میں بھی یہ اعتماد آیا ہے کہ اگر ان کے پاس ملٹیپل انٹری ویزا موجود ہوگا تو انہیں مکمل مستقل ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہیں اپنے کاموں کے لیے پاکستان آ جا سکتے ہیں، اور آج اگر ان کو آ کے کچھ عرصے کے لیے رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ جائیں تو دوبارہ بھی ان کے آنے پہ پابندی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے جو پیپل ٹو پیپل موومنٹ میں کے اینگل کو ہم نے امپروو کیا ہے، اور ہماری امید ہے کہ جیسے ہی امن اور استحکام آتا ہے، یہ ٹریڈ، ٹرانزٹ اور کنیکٹیوٹی کے معاملات کو بھی اگر ہم آگے لے کے جائیں تو میرے خیال میں خطے کو ہم ایک مثبت ڈائریکشن میں جاتے ہوئے، اپنے تعلقات کو ایک مثبت ڈائریکشن میں جاتے ہوئے، اس خطے کی معیشت کو ہم ایک مثبت سمت میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ منصور احمد خان صاحب، ہم ہمیشہ سے افغانستان سے توقع رکھتے رہے ہیں کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، جی اور ہم بارہا وہاں کی حکومت، سابق حکومت کو بھی اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری سرزمین بھی استعمال نہیں ہوگی، اور ہم نے ایک بہت بڑا ارینجمنٹ کیا، ہم نے جی افغانستان کے ساتھ سرحد پر ایک بہت بڑی باڑ فینس کی جی تعمیر کی، اور بہت کامیابی سے وہ تعمیر کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب جو بھی وہاں پہ نئی حکومت تشکیل پاتی ہے، جی ہماری توقعات بھی یہی ہوں گی کہ وہاں کی سرزمین نہ استعمال ہو جی ہمارے خلاف؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے کوئی بھی کسی بھی دو ملکوں کے تعلقات میں، کہ کسی بھی ملک کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور چونکہ افغانستان میں بد امنی کی وجہ سے وہاں پہ بہت سے ٹیررسٹ گروپس کو پنپنے کا موقع ملا، جس میں القاعدہ، داعش کے علاوہ ٹی ٹی پی وغیرہ تھے جو پاکستان کی طرف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے، یا پھر ای ٹی آئی ایم ہے جس سے چائنا کافی خائف ہے، یا اسی طرح سینٹرل ایشیا کو تھریٹن کرنے والے گروپس بھی ہیں۔ تو افغانستان میں امن و استحکام آنے سے میرا خیال ہے وہاں پہ جو یہ ٹیررسٹ گروپس کی سپیس ہے یہ یقینی طور پر کم ہوگی، اور اس طرح سے پھر جس طرح سے بارڈر کو فینس کیا گیا، اور ہماری خواہش رہی ہے کہ ہماری دونوں حکومتوں کے درمیان ایک سیکیورٹی کے ایشوز پہ اور کراس بارڈر ایکٹیویٹیز کے ایشو پہ کوارڈینیشن ہو، تو جب انشاءاللہ یہ فضا پیدا ہوتی ہے افغانستان کی ہمارے ساتھ بھی، اور افغانستان کی اپنے دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی، تو میرے خیال میں خطے میں امن، ایک دیرپا امن
اور استحکام قائم ہوگا. یہ اس ساری صورتحال سے پہلے منصور احمد خان صاحب آپ کی بھی بڑی ایکسٹینسو ملاقاتیں ہوئی افغانستان کے اندر مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اور ایک کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جا رہا تھا پاکستان میں جو ملتوی ہو گئی ظاہر ہے. ہم توقع کر رہے ہیں، ایک تو یہ فرمائیے کہ ان کا کیا سینٹیمنٹ تھا جب آپ کی بات ہوئی؟ پاکستان نے ایک بھرپور کردار ادا کیا پھر افغانستان میں امن کے حوالے سے، اور کیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کانفرنس دوبارہ جی ہو؟ بالکل. ہم نے دیکھیں اس وقت جب آج سے ایگزیکٹلی 1 مہینہ قبل کی بات ہے جب ہم نے افغان لیڈروں کو مدعو کیا کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم افغان پیس پروسیس کے اوپر ایک کانفرنس کرتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھا جائے کہ ان حالات میں کس طرح ایک مفاہمت کی طرف، سیاسی مفاہمت کے پروسیس کو فروغ دیا جا سکتا ہے افغانستان کے عوام کی امنگوں کے عین مطابق. اس وقت وہ بدقسمتی سے وہ ڈیٹس فائنل نہیں ہو سکیں جو ڈیٹس ہم کر رہے تھے. اس وقت افغان لیڈروں کے ایک وفد نے دوحہ بھی جانا تھا، تو وہ پھر اس وجہ سے وہ پوسٹ پون کر دی گئی. لیکن آج ہی وہ تمام ایک بہت بڑی تعداد میں ایک اہم لیڈرز کا ڈیلیگیشن، افغانستان کے اہم لیڈرز کا ڈیلیگیشن، جس میں ان کی ولسی جرگہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں، جس میں یونس قانونی صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، صلاح الدین ربانی صاحب دونوں تاجک لیڈر ہیں، یہ بھی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہزارہ گروپ سے تعلق رکھنے والے کریم خلیلی صاحب اور محقق صاحب بھی ہیں، اور دیگر بھی احمد ضیاء مسعود جو احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں، اور احمد ولی مسعود وہ بھی ان کے بھائی ہیں. تو 2 بھائی احمد شاہ مسعود کے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ ہم ایک سیاسی مفاہمت کے کلچر کو افغانستان کے اندر افغان گروپس کے درمیان فروغ دینا چاہتے ہیں. اور ان کے اس دورے میں ابھی وہ پہنچے ہیں، میں اور ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان پہ ایمبیسڈر صادق صاحب، ہم نے ان کو وہاں ریسیو کیا، اور آج رات سے ان کی میٹنگز شروع ہو جائیں گی، اور پھر اگلے 2 دن وہ میٹنگز کرنے کے بعد وہ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے پاس بھی اور ان کے پاس بھی بہتر کلیئرٹی ہوگی. اور مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کریں کہ کس قسم کے حل کی طرف افغانستان کے حالات میں سیاسی مفاہمت کو لے جانے کے لیے کس قسم کی حل کی طرف بڑھا جائے. بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب. ہم دعا گو ہیں آپ کے سفارتی عملے کے لیے جو ہمارا سفارتی عملہ وہاں پر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے اور وہ بھرپور اپنا کردار ادا کرتے رہیں. پاکستان اور افغانستان کے اندر جو بھائی چارہ ہے اس کو بھی برقرار رکھیں، اور جتنے بھی پاکستانی وہاں پر ہیں انہیں واپس لانے کے لیے ہم آپ کو آل دا بیسٹ بھی کہیں گے. بہت اہم وفد اس وقت افغانستان کا پاکستان میں موجود ہے. محترم سفیر منصور احمد خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا، ان سے پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد. اور افغانستان میں جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پر ہمارے اس خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں، افغان امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، جناب احسان ٹیپو محسود. احسان ٹیپو صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسان ٹیپو محسود صاحب، ابھی کیا آن گراؤنڈ صورتحال ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں افغانستان سے، اگر ہم ایک جنرلائز بات کریں تو؟ خبریں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں، یعنی آپ خود بھی کافی وہ کر رہے ہیں، پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو اتنی تیزی سے کہ اب گھنٹوں کے حساب سے سچویشن چینج ہوتی نظر آ رہی ہے. تو صبح جو ایک طالبان کی طرف سے ایڈوانس کابل کی طرف، اور صرف یہ نہیں کہ وہ باہر سے انہوں نے ایڈوانس کیا بلکہ انٹرنلی بھی کچھ وہاں پہ ان کی پریزنس تھی. طالبان کی افغان گورنمنٹ این ڈی ایس کی اپنی بھی اسیسمنٹ تھی کہ 4 سے 5 ہزار تک طالبان جو ہیں ان کے سلیپر سیلز میں وہ کابل سٹی کے اندر بھی ہیں، پہلے سے موجود ہے. تو وہ لوگ بھی نکل آئیں اور باہر سے بھی وہ ایک طرح سے یعنی انویژن یا ایڈوانس وہاں سے ہوئی. تو چیزیں کافی ریپڈلی وہ چیزیں ایوالو ہوئی اور وہ چینج ہوئی. اور سب سے آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی یعنی وہ ملک چھوڑ چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں. کوئی تاجکستان کا نام لے رہے ہیں، اور تو لیکن وہ فی الحال ملک میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ جاتے ہوئے استعفیٰ بھی نہیں دیا. تو ایک یہ بات بھی اب ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ ان ایگزائل کے چکر میں ہو کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ یہاں پہ ان کی کوئی واپسی کا طریقہ
وہ بن جائے. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ طالبان کسی بھی قیمت پہ وہ جو 20 سال وہ ان کو اپنے ملٹری گینز کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور اس کو وہ اب مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ لوز کرنا چاہیں گے. تو یہ طالبان کی پرسیپشن ہے. اور لیکن وہ ایفرٹ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے بھی, آج بھی بہت ہائی لیول جو ڈیلیگیشن وفد آیا ہے اور وہ نارتھ کا ہے. انٹرسٹنگ بات کہ نان پشتون ہے, یعنی پہلے پاکستان کی ہمیشہ جو پالیسی رہی وہ پشتون لیڈرشپ کو انگیج کرنے کی رہی, لیکن اس دفعہ صادق خان صاحب کے آنے سے انہوں نے نارتھ کی طرف بھی کافی توجہ دی, اور آج جو آئے تو اس میں بڑے امپورٹنٹ لیڈرز بھی ہیں. یونس قانونی ہیں, استاد محقق ہیں, کریم خلیلی ہیں, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, صلاح الدین ربانی. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ اتانور کے 2 بیٹے بھی ہیں اس میں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ولی احمد شاہ مسعود کا بیٹا وہ بھی آنا چاہ رہا تھا, لیکن پنشیر میں کچھ اس طرح کے حالات بن گئے کہ وہاں سے ان کے لیے نکلنا, البتہ ان کے بھائی موجود ہیں, ان کے بھائی موجود ہیں, دونوں بھائی, احمد ضیاء بھی اور ولی بھی. تو یہ پاکستان کی طرف سے ایفرٹ, میں ابھی بھی ایک چینل پہ سن رہا تھا جو ہمارے فارن افیئرس کے جو ترجمان ہیں زید حفیظ صاحب کو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پری پلانڈ وزٹ اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو پاکستان کی طرف سے ایفرٹ کی جا رہی ہے. ابھی آپ سے پہلے منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آج رات بڑی اہم گفتگو ان رہنماؤں کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور یہ بڑے اہم معاملات ہیں. اچھا, اس میں احسان صاحب کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو عبوری سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں اس میں طالبان کے حوالے سے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ نہیں, آپ کس عبوری سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, یہ تو امریکہ نے ہم سے حکومت لی تھی, ہم فریق ہیں, تو آپ کس حق سے, آپ کے پاس کیا حق ہے کہ آپ عبوری کابینہ یا عبوری حکومت کی آپ بات کرتے ہیں. تو یہ جو نام آ رہے تھے, جلالی صاحب کا نام آ رہا تھا, اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, کیونکہ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فریق ہیں, ہمیں براہ راست واپس کریں حکومت. یہ شروع سے, یعنی آپ طالبان کا لٹریچر اگر پڑھیں تو یعنی 2001 کے بعد ان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ امریکہ نے یعنی وہ ایک آکوپائر کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اس نے طالبان سے حکومت چھینی ہے, اور انہوں نے آپ جتنے بھی بیانات ان کے اٹھا لیں تو یہ یا ملٹری کمیشن کے ہو یا پولیٹیکل کمیشن کے ہو, دوحہ کے جو ان کے لیڈرز ہیں, تو ان میں اشرف غنی گورنمنٹ کو یا اس سے پہلے کرزئی گورنمنٹ کو وہ کابل رجیم کے نام سے یاد کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی ان کو گورنمنٹ کے حیثیت سے وہ کبھی بھی نہیں, اور پپیٹ وغیرہ اس طرح کے وہ القابات سے وہ اس کو کرتے مینشن کرتے تھے. اور طالبان ابھی بھی, یعنی شروع میں آج دن کے وقت خبر آئی کہ احمد جلالی کو وہ کرنے جا رہے ہیں انٹرم سیٹ اپ کا وہ سربراہ ہوگا, لیکن طالبان کی طرف سے پھر یہ اطلاعات آئیں کہ طالبان نے ریفیوز کیا کہ ہم کسی صورت اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ انٹیریئر منسٹر یہاں پہ رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف کچھ اس طرح کے ایکشن لیے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ گراؤنڈ پہ جب ہماری بات ہوتی ہے, طالبان کے جو ملٹری کمیشن کے لوگ ہیں, جو جنگی کمانڈر وغیرہ ہیں, تو وہ تو کلیئر کٹ اس چیز کے بالکل یہ نہ حق میں اور نہ وہ اس کو وہ کہ ہم کسی بھی طریقے سے اب کابل ہمارے ہاتھ آ گیا اور ہم کسی بھی طریقے سے نہ پاور شیئرنگ کریں گے. ہاں, ہم حکومت بنائیں گے, سب چیزیں ہمارے, اس کے بعد اگر ہم نے کسی کو کچھ دینا ہوا تو وہ چیزیں معاملات پھر اس طرح آگے بڑھ سکتی ہیں. تو یہ جو کابل میں یہ جا رہے تھے تو احسان صاحب یہ بڑا اہم پیغام تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ہم بزور طاقت نہیں جائیں گے اور جان و مال کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے, املاک کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس سے جو کابل کے اندر کیا اطلاعات ہیں کہ جو ایک کنفیوژن سی پائی جاتی تھی اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی, کوئی لوگوں کو ریلیف ملا کہ کنفیوژن اب بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا پیغام تھا اور اس پیغام کا مطلب کیا تھا کہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ سے کابل میں نہیں جائیں گے. ہاں, یہ شروع سے طالبان کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ جس بھی بڑے شہر کو یا خاص کر جو پروونشنل کیپٹل ہو اس پہ قبضہ کرنے سے پہلے ان کے مذاکرات یعنی ہوئے ہیں صوبے کے گورنر کے ساتھ یا صوبے کا جو پولیس چیف ہے ان کے ساتھ کہ آپ پیسفلی سرینڈر کر جائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, اور اگر یہاں پہ رہنا ہو تو یہاں پہ بھی آپ رہ سکتے ہیں, اور اگر یہاں سے نکلنا ہو, کابل کی طرف جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو طالبان آپ کو اسکارٹ بھی کریں گے. تو وہ شروع سے اور اسی ڈیل کے تھرو کافی جو پروونشنل کیپٹلز ہیں وہ اسی کی وجہ سے, یعنی آپ کندہار کی مثال ہے, کندہار پہ طالبان کا سیج تھا ایک طرح سے کافی عرصے تک, لیکن پرسوں جب ان کے مذاکرات ہوئے ہیں گورنر کے ساتھ تو وہ کندہار کولیپس کر گیا, اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. جلال آباد جو کہ میں خود بھی کافی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جلال آباد سے ریزسٹنس ہوگی, لیکن وہاں سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی. اور پھر ایسٹرن افغانستان کے جو باقی صوبے ہیں, پکتیکا, خوست وغیرہ, تو وہاں پہ بھی حالات اس طرح, اور طالبان نے وہی سیم اسٹریٹجی اپنائی کابل کے حوالے سے بھی. اور طالبان کو یہ چیز کنوے بھی کی گئی تھی امریکنز کی طرف سے بھی اور باقی جو ہیں جو مذاکرات کے سٹیک ہولڈرز ہیں کہ کابل میں کوئی خونریزی اور کوئی اس طرح کی وہ اقدام نہیں اٹھانا کہ وہاں پہ بلڈ شیڈ ہو, وہاں پہ لوگوں کے لیے مسائل ہوں. اور طالبان ایک طرف سے ان کی طرف سے کوشش بھی ہو رہی ہے
کہ اپنا ایک سافٹ امیج بھی لوگوں کے سامنے وہ پیش کریں. بلکہ آج میں UN کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ابھی تک یعنی جو ہلاکت ہوئی ہیں تو وہ 1000 کے قریب ہیں, اور اس میں سب یعنی گورنمنٹ کی طرف سے, طالبان کی اور باقی جو سویلین وہاں پہ مارے گئے. تو ایز سچ یعنی اگر آپ افغانستان کی ہسٹری دیکھ لیں, یا سول وار جب مجاہدین فیکشن آپس میں لڑ پڑے, پھر جب طالبان آئے 94 میں تو وہاں پہ بھی تو یعنی ڈیلی کے حساب سے 10-10 ہزار لوگ ایک سٹی میں مارے جاتے تھے, لیکن وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ انٹینسٹی نہیں ہے ڈیتھس کی آپ کہہ لیں یا باقی جو پراپرٹی کی ڈسٹرکشن ہے. تو یہ طالبان کی طرف سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ وہ ایک سافٹ امیج دیں کہ ہاں ہم ریفارمڈ ہو چکے ہیں, تبدیل ہو چکے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے ہم جو ایک خدشات تھے ہمارے کہ ایک بہت بڑا انفلیکس ہوگا مہاجرین کا ہمارے بارڈر پہ, وہ بھی شاید اس طرح سے نہیں ہوا کہ اتنا کیوس نہیں مچا. البتہ یہ ہے کہ ہمارے سفارت خانے نے ایک بڑا کام کیا ہے کہ وہاں پہ کام کرنے والے بین الاقوامی میڈیا کے لیے ویزا کھولا ہے, سفارتی مشنز کے لیے بھی ویزا کھولا ہے, اور وہاں سے پاکستانی بھی واپس آ رہے ہیں. لیکن شاید وجہ یہی ہے کہ اتنا بڑا انفلیکس نہیں ہوا مہاجرین کا, یا اس حوالے سے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ معاملات ذرا جنگ کے بغیر ہی آگے بڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. یعنی یہاں پہ پاکستانی جو حکومت ہے ان کا سب سے بڑا ایک خدشہ یہ تھا کہ بہت بڑا فلو آئے گا ریفیوجیز کا, لیکن وہ چیزیں ہم نے نہ چمن بارڈر پہ دیکھی اور نہ تورخم بارڈر پہ. تو وہ ایک یہ بہت بڑا ریزن کہ وہاں پہ طالبان نے اس طریقے سے یعنی حملے نہ کیے یا اس طریقے سے لڑائی نہیں کی کہ جس سے لوگوں کو گھروں سے نکلنا پڑے. ہاں انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہوئے ہیں, یعنی 2-3 لاکھ کی فگر آ رہی ہے, لیکن وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں, اور ان کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جب معاملات تھوڑے بہتر ہوں تو وہ بھی واپس گھروں کو چلے جائیں. اور سب سے بڑی بات کابل کی آج کہ کابل میں وہاں پہ جو افغان جرنلسٹ ہے وہ بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کابل شہر بند ہے, لیکن کوئی اس طرح کی نہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے, نہ یہ کہ وہاں پہ اتنی بڑے پیمانے پہ لوٹ مار وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ طالبان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ ان کے فیور میں وہ یہ چیز جائے گی. ٹھیک. اچھا یہ احسان صاحب, یہ بعض جو رہنما ہیں انہوں نے ڈائریکٹ اشرف غنی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے آج کے حالات کا, جیسے جنرل بسم اللہ ہیں, انہوں نے ان پہ تنقید کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. جو خود افغان حکومت 20 سال رہی ہے, ان کی توجہ گورننس کی طرف نہیں رہی, ایک صاف اور شفاف نظام کی طرف نہیں رہی, یہ کرپشن میں ملوث رہے, یہ پیسہ بٹورتے رہے, شاید اس وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے افغانستان کے عوام کو. یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے یعنی اتنا پیسہ ملا ہے, وہ تو فگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ صرف امریکہ کی طرف سے یعنی اوور $2 ٹریلین ان کو ملے ہیں. افغان آرمی پہ تقریباً $100 بلین, جس میں $90 بلین صرف امریکہ نے اسپینڈ کیے پچھلے 20 سال میں. یہ اینولی $5 ارب بنتے ہیں, لیکن جب گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو ان کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ایک وہ ٹرائبل کلچر بھی ہے, تو اس میں یعنی اشرف غنی کے حوالے سے پہلے بھی یعنی وہاں پہ انتخابات کے بارے میں کافی اعتراضات اٹھے. عبداللہ کے ساتھ ایک انہوں نے یعنی جان کیری کے تھرو انہوں نے ایک الائنس بنایا, ایک چیف ایگزیکٹو ایک پریزیڈنٹ. پھر جب اس دفعہ الیکشن ہوئے تو اس میں بھی یہی ہوا کہ عبداللہ نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو وہ تھا کہ افغان گورنمنٹ جو ہے ان کا پورا زور کہیں یا انفلوئنس کہیں یا ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ کابل تک ہی محدود تھا. باقی جو افغانستان ہے وہاں پہ انہوں نے وہ چیزیں ہینڈ اوور کی تھی, مقامی جو ٹرائبل وار لارڈز ہیں ان کے تھرو وہ معاملہ چلا رہے تھے. اب دوستم جیسے بندے کو انہوں نے مارشل کا ٹائٹل دیا, اور ایک وقت تھا کہ دوستم اسی اشرف غنی نے ڈائریکٹیوز ایشو کیے تھے کہ دوستم کو اریسٹ کیا جائے. پھر عطا محمد نور کے خلاف انہوں نے اس طرح ایکشن لیے, پھر ان کے ساتھ انہوں نے الائنس بنانا پڑا. تو اشرف غنی حکومت چلانے سے زیادہ اپنی سروائیول کا وہ جنگ لڑ رہے تھے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب سب کے سامنے ہے کہ طالبان اب تقریباً ہفتوں کے ایک ہفتے میں ہی وہ کابل تک پہنچ گئے. اور یہ جو افغانستان نیشنل آرمی تھی اس کا بھی پتہ نہیں چلا, ان کو بھی بلینز آف ڈالرز ان پہ انویسٹ ہوئے, ان کو ان کی تربیت نیٹو نے کی, امریکہ نے کی, زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی, لیکن وہ بھی ایسے ہوا ہوئے تحلیل ہو گئے, کچھ پتہ ہی نہیں چلا ان کا. بالکل شروع میں تو یہ تھا کہ ریگولر جو آرمی تھی وہ سرنڈر ہو رہی تھی یا پھر فرار ہو رہی تھی اپنے پوسٹ وغیرہ چھوڑ کے, اور اسپیشل فورسز جو افغانستان اسپیشل فورسز انہوں نے واقعی ریزسٹنس دی شروع میں. لیکن پھر یہ بھی مسئلہ آیا کہ امریکن ودرال کے بعد جو لاجسٹک سپورٹ ملنی تھی فورسز کو جو گراؤنڈ پہ لڑ رہی ہوں, تو وہ چیزیں وہ ختم ہو گئی. حالانکہ افغانستان کی اپنی جو ایئر فورس ہے اس میں 200 کے آس پاس ان کے اپنے طیارے ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, اور اس میں اب زیادہ تر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ زیادہ تر ان کی تعداد ایسی ہے کہ وہ بالکل گراؤنڈ ہو چکے ہیں, نئے طیارے ہیں, کیونکہ وہ اینولی ان کا وہ ٹیکنیکل وہ چیزیں کرنی پڑتی ہے. انہوں نے وہ بھی سارے پیسے یعنی انہوں نے کہیں.
تو وہ اب اس کے بعد یہ سب سے بڑا کویشچن ہے اشرف غنی پہ کہ ان کی اپنی آرمی وہ اس کو چھوڑ کے اور وہ انہوں نے یا طالبان کے سامنے سرنڈر ہو گئے ہیں یا وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. اور طالبانی بھی یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ جو بھی سرنڈر ہوتے تھے ان کو یہ کہ جو اس کے پاس جو بندوق ہوتی تھی وہ ان کو واپس دیتے تھے کہ آپ یہ نہ ہو کہ گھر میں کوئی تانا دے, کیونکہ پشتون افغان کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن سے لڑائی کرنے کے بجائے بھاگ کے آ گئے ہو. اور ان کو پیسے بھی دیتے تھے ٹریول کے, اور یہ بھی اطلاع تھی کہ ان کو 1-2 مہینے کا وہ تنخواہ بھی ان کو دیتے تھے. طالبان بڑے اسٹریٹجیکلی اگر آپ دیکھ لیں تو بڑے یعنی ہوشیار طریقے سے انہوں نے پورا کھیل کھیلا ہے, ڈپلومیٹکلی بھی, پولیٹیکلی بھی. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے مختلف ملکوں سے بات چیت بھی کی ہے, یعنی چین سے کی ہے, ایران سے کی ہے, روس سے کی ہے, یو ایس کے ساتھ. یعنی یو ایس کے ساتھ ڈپلومیٹکلی طالبان نے وہ جو دوحہ معاہدہ تھا وہ تو طالبان کے لیے ون ون سچویشن کہ امریکن فورسز کو وہاں سے نکالنا, اور بدلے میں صرف انہوں نے یہ کمٹمنٹ مانگی کہ القاعدہ یہاں یا باقی جو فارن ملیٹنٹس وہ افغان سائل کو امریکہ کے خلاف استعمال نہ کریں. باقی تو انہوں نے اشرف غنی کو امریکہ نے بالکل ابینڈن وہ کر دیا. انٹرا افغان ڈائیلاگ کے بارے میں ان کو وہ گارنٹی لینی چاہیے تھی کہ یہ چیزیں سٹارٹ ہوں گی, وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی. پھر سیز فائر کی بات ہوئی تھی, وہ بھی نہیں ہوئی. صرف امریکہ نے ایک ہی پوائنٹ پہ توجہ دی کہ افغان طالبان القاعدہ کو دوبارہ افغانستان میں یعنی پنپنے نہ دے, اور وہ تاکہ فیوچر. لیکن ابھی احسان بھائی آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے داعش کی اور القاعدہ کی افغانستان کے اندر؟ ان کی موجودگی تو ہے نا؟ داعش کی موجودگی ہے لیکن بہت کم ہے, یعنی کافی چیزیں ایگزیجریٹ ہو رہی ہیں ویسٹرن میڈیا میں بھی اور یہاں پہ بھی لوکل میڈیا میں. ان کی پہلے بڑی یعنی تھی پریزنس ننگرہار میں, اچین ڈسٹرکٹ میں اور کنڑ میں بھی. لیکن پھر جب افغان اچھا یہاں پہ انٹرسٹنگ بات, جب اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں تو دشمن بھی آپس میں وہ الائنس بنا لیتے ہیں. تو وہاں پہ افغان آرمی, امریکن اور طالبان, ان سب نے مل کے داعش یعنی کے خلاف آپریشن کیے ہیں, اور سب سے زیادہ نقصان داعش کو خود طالبان نے پہنچایا ہے. ان کے بڑے لیڈرز ان کو بھی سب یعنی انہوں نے وہ مار دیا اور علاقوں سے بھی نکال دیا, اور بڑی تعداد میں جو داعش کے لوگ تھے وہ سرینڈر بھی ہو گئے افغان گورنمنٹ کے سامنے. بلکہ آج اطلاعات آ رہی تھی کہ کابل میں جو افغانستان کا سب سے بڑا وہ جیل بھی ہے پل چرخی, اور اس میں داعش کے وہ لوگ جو سرینڈر ہو گئے تھے تو افغان گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو رکھا تھا. تو آج جب طالبان نے وہ جیل بریک کیا تو اطلاعات ہیں کہ وہ جو داعش کے لوگ تھے طالبان وہ اپنے ساتھ لے گئے. تو یہ, اور القاعدہ کی جہاں تک بات ہے, القاعدہ کی پریزنس ابھی بھی وہاں پہ ہے, بلکہ وہ طالبان کے صفوں میں شامل ہو چکے ہیں. پہلے تو وہ انڈیویجولی اپنے گروپ کے طور پہ وہ لڑتے تھے, لیکن ابھی پھر افغان طالبان کے صفوں میں شامل ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے مختلف آپریشن میں حصہ بھی لیا ہے. لیکن یہ کمٹمنٹ جب ہماری افغان طالبان سے بات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے یہ چیز کہ ہاں ہم نے جو کمٹمنٹ دوحہ میں دی 2020 میں یو ایس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہوئے کہ القاعدہ یہاں پہ ہوگی, لیکن وہ یہاں سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گی یو ایس کے خلاف یا کسی بھی اور ملک کے خلاف. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ احسان ٹیپو محسود صاحب, تفصیل سے ہمیں جو افغانستان کی گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ, اور تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل میڈیا ہے کیا اور چیلنجز اس حوالے سے کیا ہیں, اور خصوصاً پھر اس خطے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا خطرات اور چیلنجز درپیش ہیں, اور پھر پاکستان کے حوالے سے, چونکہ ظاہر ہے پاکستان کے پڑوس میں افغانستان ہے, دوسری طرف بھارت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے خلاف ایک مربوط طریقے کے ساتھ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس خطے میں امن و امان کے حوالے سے, جس کا پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے. آج تفصیل سے بات ہوئی, اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ اس خطے میں بھارت اور افغانستان کی وجہ سے مشکلات موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست مخالف بیانیے کو بھارت سے سپورٹ ملی, اور بہرحال انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ نفرت انگیز مواد کو روکنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ نازیبا مواد کو روکنے کے لیے بہرحال ریگولیشنز کی ضرورت ہے. سینئر صحافی سمیرہ خان آج اس جو سٹنگ تھی ان میں موجود تھیں, ہم ان سے بات کریں گے. سمیرہ خان, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, لیکن سب سے پہلے چونکہ آپ افغانستان کو بھی کور کر رہی ہیں, آج آپ طورخم بارڈر پہ بھی گئیں, ظاہر ہے پاکستان نے بارڈر بند کر دیا ہے, کیا صورتحال ہے اس وقت بارڈر کی؟ سمیرہ آپ پہلے ہمیں یہ بتائیے. بارڈر کی صورتحال سب سے پہلے یہ کہ جس وقت میں پہنچی ہوں اس سے کچھ قبل 1 گھنٹہ قبل وہاں پر طالبان جو تھے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سب سے بڑی
ट्रेड रूट है जिसको तोरखम गेट के नाम से हम जानते हैं, बाबे दोस्ती के नाम से जानते हैं, उस पर वो कंट्रोल ले चुके थे। और उस ट्रेड रूट पर कंट्रोल से पहले उन्होंने निंगरहार जो सूबा है, जो हमारे तोरखम लंडी कोतल के बिल्कुल सामने, खैबर पख्तूनख्वा के सामने लगता है, उसके कैपिटल जलालाबाद का उन्होंने कंट्रोल लिया था सुबह। और वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो निंगरहार से मुंतखब है, मलिक फरीदून मोमन, वो भी मौजूद थे, और गवर्नर जो थे वो दोनों मौजूद थे। और बड़े पीसफुल तरीके से वहाँ पे इतनी रेजिस्टेंस, इतनी लड़ाई सुबह जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई थी। और ब्लड शेड से बचने के लिए तालिबान की दरख्वास्त पर उसको एक पुरान तरीके से हवाले कर दिया गया। ठीक। अब जिस वक्त बॉर्डर पर वो आए हैं, उससे पहले उन्होंने तमाम सरकारी दफातर बशमूल पुलिस सेंट्रल कमांड भी, और जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, और दिफाई लिहाज से जो भी उनकी मुतल्लिका अमलाक थी, वो गवर्नर का ऑफिस, सूबे के गवर्नर का ऑफिस, और उनसे नीचे जितने भी ऑफिशियल्स थे, कमिश्नर और पोर्ट अथॉरिटी के, वो सब उससे पहले वो सरेंडर कर चुके थे गवर्नर ऑफिस में ही। तो इट वाज अ स्मूथ ट्रांजिशन फॉर तालिबान एंड फॉर द अदर पार्टी। आई थिंक इट वाज अ हार्श डे टुडे, क्योंकि निंगरहार की हैसियत, स्ट्रेटेजिक हैसियत जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने भी मिस इन्फॉर्मेशन का, भारत का जिक्र किया, तो ये वो सूबा है कि जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दाइश के जंगजुओं को लॉन्च किया गया, बल्कि इसके बाद सबसे नोटोरियस सूबा जो इस्तेमाल हुआ इसी सारी कैंपेन में, इसके बाद फिर उसके कंदहार का नाम आता है, हिलमंद का नाम आता है, हिलमंद में लश्करगाह आप जानते हैं, फिर मज़ार शरीफ बल्ख में, और इसके अलावा 2-3 सूबे और हैं जिनको समझा ये जाता है और साबित भी हुआ है, जो डोसियर हमने प्रेजेंट किया था। अच्छा सुमेरा, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस खित्ते के अमन में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों एक बड़ी मरबूत कैंपेन की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस पर आज वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने बात भी की, बड़ी तफसील के साथ बात की। ये इसी वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान का एक बड़ा भरपूर किरदार है, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों को सबोटैच करने के लिए ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है। पाकिस्तान इस खित्ते में इस वक्त, अगर 2001 की जाने जाए जावेद भाई, आप उस वक्त यकीनन आपकी नजरों के सामने वो मंजर होगा कि जब 60 मुल्कों के झंडे लगे थे बगराम एयरबेस पे 7 अक्टूबर 2001 को, और वो तमाम फोर्सेस अफगानिस्तान में उतरी थी, और उससे पहले पाकिस्तान को ये धमकी दी गई थी कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस। और उस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त फ्रेश अपने एटमी धमाकों के बाद पाबंदियों को भी झेल रहा था, माशी मुश्किलात में भी था, कोई चॉइसेस नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग चॉइसेस नहीं थी, तो पाकिस्तान वेंट फॉर व्हाट इट डीम लाइक इट थॉट टू बी, इट वुड बी राइट फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान ने एक मुसलसल तकलीफ, ये मिस इन्फॉर्मेशन के बड़े शुरू के अवाइल के दिन थे, मगर अब उसकी क्योंकि बहुत खौफनाक शक्ल हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। आज जब अफगानिस्तान में वो 60 मुल्क निकल चुके अपनी शिकस्त तस्लीम करके, और सबसे आखिर में वो मुल्क गया कि जिसको पाकिस्तान ने कहा था कि इस अफगानिस्तान नाम के मुल्क पर चढ़ाई करने से पहले आप 1000 बार सोचिए, तो वो पाकिस्तान ने इसलिए नहीं कहा था कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना खुदा न खास्ता बैकयार्ड समझता है या बगल बच्चा समझता है, ऐसा हरगिज नहीं था। पाकिस्तान जानता था कि वहां से सोवियत यूनियन किस तरह से मुंह छुपाकर अपनी शिकस्त को तस्लीम करके निकला और फिर अपने ही मुल्क के टुकड़े कर दिए। तो आज वो चीज साबित क्यों कि हो गई, और भारत को इसमें फाश शिकस्त हुई है कि भारत ने इन 20 बरसों में ये साबित करने की कोशिश की, बल्कि सिर्फ साबित नहीं किया। जावेद साहब, आप जानते होंगे कि जो डोसियर हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भिजवाया भारत के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा कि 2 अरब रुपए तो पाकिस्तान के और चीन के मुश्तरका मंसूबा सीपेक जो है उसको सेबोटाज करने के लिए 700 मलेशिया की एक तैयार की गई फौज तैयार की गई, जिसको 35 दाइश के जंगजू लीड कर रहे थे, और इन्हीं सूबों में थे वो, जिसमें कुनड़, हिलमंद, कंदहार, निंगरहार और कुछ हद तक नूरिस्तान जो है वो इसमें टॉप पर है। फोर्स और पख्तिया मेरी। तो आज क्योंकि भारत को उसमें शिकस्त हुई है, उस नैरेटिव की जंग में शिकस्त हुई है, पाकिस्तान अपनी नैरेटिव की जंग में जीत गया। आज वो 60 मुल्क जाते हुए दिखाई दिया आपको, और सिर्फ वो 60 मुल्क नहीं, वो अफगान सदर जो अभी आखिरी इतलात तक ताजिकिस्तान जा चुके हैं, वो अमरुल्लाह साले जिन्होंने
سوائے پاکستان کو بدنام کرنے کے جھوٹے الزامات میں کچھ نہیں کیا. ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کی زبان آپ جانتے ہیں کس حد تک گر گئے. لیکن ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کووڈ کے دنوں میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایسی غیبی امداد ضرور ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو اپنے نیریٹو اور وہ لوگ بالکل آپ سمیرا ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے اب وہ افغانستان کے اندر بھی ماضی کا قصہ بن چکے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بہت بہت شکریہ سمیرا خان, آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. پروگرام سچ کے ساتھ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.